अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कौमी सलामती से मुतल्लिक जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है उसमें वज़ीर आज़म ने शिरकत नहीं की। आर्मी चीफ़, DGS, ISI, सिक्योरिटी इदारों के हुकाम सरबराहान वो शरीक हुए हैं। अपोजिशन जमातें शरीक हुई हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, पूरी क़यादत जो है शरीक हुई है इस कौमी सलामती की कमेटी के इजलास में, जिसमें अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग देनी थी। जो 8 घंटे का तवील इजलास चला है अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इनखला के हवाले से, कि उसके बाद ख़ित्ते में जो बदलती सूरत हाल है इस पर क्या पॉलिसी होगी पाकिस्तान की, इस पर ब्रीफिंग हुई है। 8 घंटे के तवील इजलास में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं चीफ़ एग्ज़ेक्टिव मुल्क के, उनकी संजीदगी का आलम यह है कि वो इस इजलास में भी नहीं गए। कौमी सलामती से ज़्यादा वज़ीर आज़म के पास क्या मतलब कौन सा ऐसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसाइल थे, काम थे जिसकी वजह से वो नहीं आए। एक्चुअली वज़ीर आज़म क्यों इस इजलास में नहीं आए, मैं वज़ीर आज़म के हवाले से आपको वज़ीर आज़म का जो रवैया रहा है अपोजिशन जमातों के साथ, इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, क्योंकि वो लाडले हैं, शहज़ादे हैं, वो जिस तरह चाहें, ज़ाहिर है जो सिलेक्टर्स हैं जो इनको लाए हैं तो वो उनके नखरे भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं, जिस तरह भी चाहें वो मान लेते हैं। वज़ीर आज़म का जो तज़ाद है, वज़ीर आज़म के अपने कौलो फ़ैल में, अमल में जो तज़ाद है, इसके हवाले से बात करूँगा। लेकिन डिटेल में जाऊँ तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, मैं कुछ मिसालें आपको वज़ीर आज़म से के हवाले से पेश करूंगा, शेयर करूंगा कि वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ क्या रवैया रखते हैं और वज़ीर आज़म की जहां जहां मजबूरियां पड़ती हैं वहां वहां वज़ीर आज़म अपने ही कौल के ख़िलाफ़, अपनी ही बातों, अपने ही जो कही हुई बातें हैं उनके ख़िलाफ़ गए हैं। हम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म फ़ोन करते हैं, वो पिक नहीं करते, मिस कॉलें देते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, वो उनके साथ बात करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन अपनी ही अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। माजी में अभी तक 3 सालों में ऐसे दर्जनों वाक़यात हुए हैं जिनमें अपोजिशन के साथ वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर के साथ या अपोजिशन के साथ मुशावरत करनी होती है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन की शक्ल देखना गवारा नहीं करते, अपोजिशन के साथ हैंड शेक करना गवारा नहीं करते, उनके साथ बात करना पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, मुशावरत करना पसंद नहीं करते वज़ीर आज़म साहब। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का मामला आया था, उसमें भी फड्डा ही फड्डा चला था कि जी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ मैंने नहीं मिलना क्योंकि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये इसके लायक ही नहीं है इन चोरों के साथ मैं बैठूं और बात करूं। ये वज़ीर आज़म साहब कहते रहे हैं, अल्ल ऐलान कहते रहे हैं। कल ही वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में परसों जो तकरीर की उसमें फिर उन्हीं चोरों, डाकू, लुटेरों को, जिनको लुटेरा, डाकू, चोर कह रहे होते हैं, और कौमी सलामती कमेटी में भी उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं आए। और एक दिन पहले उससे, यानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास से एक दिन पहले कौमी असम्बली में खड़े होकर उन्हीं चोरों को बकौल वज़ीर आज़म के ये चोर हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले और सब ये सियासतदान चोर हैं, अपोजिशन वाले चोर हैं। जो PTI में हैं वो चोर नहीं है, PTI में सारे दूध के धुले हैं, अपोजिशन चोर है। तो वज़ीर आज़म साहब उन चोरों को पेशकश कर रहे थे कि जी आओ, अपोजिशन को मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, पेशकश कर रहा हूँ, दावत देता हूँ कि आएँ इंतखाबी इस्लाहात पे मेरे साथ, हमारे साथ बात करें। भाई जब चोर हैं, डाकू हैं, तो आप इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने के लिए किस तरह की ऑफ़र कर रही हैं, तज़ाद देखें ना। और फिर दूसरे दिन ही इस ऑफ़र के, इस पेशकश के दूसरे ही दिन कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है। अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक ब्रीफिंग, कश्मीर से मुतल्लिक ब्रीफिंग, कौमी सलामती की दाखिली ख़ारजी सूरत हाल, ख़ित्ते की सूरत हाल, इस पर अपोजिशन को ब्रीफिंग देनी है।
حکومت نے، یعنی حکومت نے نہیں بلکہ قومی سلامتی کے اداروں نے، عسکری حکام نے، پوری اپوزیشن قیادت وہاں پر موجود ہے قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور وزراء جو ہیں، وزیر اعظم کی ٹیم موجود ہے، تقریباً جو اہم وزراء ہیں وہ موجود ہیں بریفنگ میں، عسکری قیادت، آرمی چیف، DGISI، پوری عسکری قیادت موجود ہے، وزیر اعظم صاحب نہیں آئے۔ اپوزیشن نے بھی وزیر اعظم کی عدم موجودگی پر مجھے یہ عجیب لگ رہا ہے، تعجب ہو رہا ہے کہ اپوزیشن نے احتجاج کیوں نہیں کیا، اپوزیشن نے بائیکاٹ کیوں نہیں کیا، اپوزیشن میں اتنی ہمت جرت نہیں ہے اپوزیشن، کیونکہ اگر بائیکاٹ کرتی، اگر اپوزیشن وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کرتی، نہ بیٹھتی، تو پھر ان کو نیب کو، FIA کو، ان کو ایکٹیو کیا جاتا ہے کہ بھائی اب لگاؤ، ان کے خلاف مقدمات تیار کرو، ریفرنس تیار کرو، غداری کے مقدمات، مختلف کرپشن کے الزامات، پھر اندر کرو جی، ان کو بھی گرفتار کرو، ان کو بھی گرفتار کرو، ان کو بھی گرفتار کرو۔ تو اپوزیشن مجبور ہے، اب ادارے پوری مکمل طور پر لاڈلے وزیر اعظم کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں ادارے کر رہے ہوتے ہیں، علل اعلان کر رہے ہوتے ہیں ادارے، سپورٹ عملاً بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بھی آ رہا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے آف دا ریکارڈ جو صحافیوں سے گفتگو، میٹنگس، بریفنگس ہوتی ہیں، ان میں بھی ادارے مان رہے ہیں کہ بھائی مکمل طور پر سپورٹ ہے، حکومت خود مان رہی ہوتی ہے، ادارے ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کے سارے نخرے افورڈ کیے جا رہے ہیں، ایون قومی سلامتی بھی قربان کر دی ہے اس ملک کے ہمارے مقتدر حلقوں نے وزیر اعظم پر، کہ وزیر اعظم جو چاہیں، قومی سلامتی بھی اتنی اہم نہیں ہے وزیر اعظم کے لیے، آئیں نہ آئیں ان کی مرضی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وزیر اعظم صاحب کر کیا رہے ہوتے ہیں، یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں۔ آپ مودی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ جہاں پہ آپ کی مجبوری، اپنا مسئلہ ذاتی، جب آپ کو حکومت بنانی ہوتی ہے، حکومت کو خطرہ پڑے گا تو آپ جا کے گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں۔ جہانگیر ترین کے ساتھ آپ، ظاہر ہے جہانگیر ترین نے فارورڈ بلاک بنانے کی تیاری کر دی، گروپ الگ بنا لیا، آپ نے ان کو ریلیکسیشن دینا شروع کر دی جی، FIA کا افسر بھی تبدیل، تو کمیٹی بنا دی SM ظفر کے بیٹے علی ظفر کی سربراہی میں۔ آپ پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیتے تھے، آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ان کو اپنا اتحادی بنا لیا، اور پنجاب میں آپ نے ان کو اسپیکر بنا دیا۔ آپ MQM کو دہشت گرد قرار دیتے تھے، لندن جانے کی باتیں کرتے تھے کہ جی الطاف حسین کے خلاف، MQM کے خلاف میں لندن میں مقدمہ دائر کروں گا، یہ اعلانات اپوزیشن میں، یہ پرانی بات ہے، اعلانات کرتے تھے جی، دہشت گرد قرار دیتے تھے۔ آپ کو ضرورت پڑی حکومت بنانے کی، MQM کے سہارے کی، بیساکھی کی ضرورت پڑی تو آپ نے MQM کو شامل کر دیا، اپنے ساتھ شامل کر دیا اسی دہشت گرد جماعت کو جس کو آپ دہشت گرد قرار دیتے تھے۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فروغ نسیم، تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ یہ تو بہت ہی نفیس قسم کے انسان ہیں، یعنی پہلے دہشت گرد تھے، آپ کے اتحادی بن گئے، آپ کی حکومت کے لیے بیساکھی بن گئے، تو پھر نفیس بن گئے۔ دہشت گرد وہ جو تھے وہ نفیس ہو گئے، اور جو ڈاکو تھا پنجاب کا سب سے بڑا، وہ آپ کے لیے بڑا آنکھوں کا تارا بن گیا جی۔ اور جہانگیر ترین، میں بلیک میلنگ میں جی نہیں آؤں گا کسی، یہ بلیک میل کر رہے ہیں، قانون کے مطابق مقدمات ادارے ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ اداروں کو، مقدمات کو، وہ عدالتوں کو فیس کریں جہانگیر ترین، لیکن اسی وقت سیم ٹائم پہ آپ ان کو ریلیکسیشن بھی دے رہے ہیں، ان کے FIA کا انکوائری افسر بھی تبدیل کر دیتے ہیں، انکوائریاں کمیٹی بھی قائم کر دیتے ہیں، اور ملاقاتیں بھی ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں آپ کو اپنی ضرورت پڑتی ہے، اپنی حکومت بچانی ہوتی ہے یا حکومت بنانی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کے سب جائز ہے آپ کے لیے، لیکن ابھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اپوزیشن کے ایوان میں کیا حال ہوتا ہے، ایوان میں وزیر اعظم صاحب نہیں آتے جی، کم آتے ہیں، کہ بھئی اپوزیشن میرے پہ تنقید کرتی ہے، نعرے بازی کرتی ہے، مجھے تقریر کرنے نہیں دیتی، شور شرابہ کرتی ہے، اس لیے میں پارلیمنٹ نہیں آتا۔ جب اپوزیشن کو منت سماجت، منت ترلا کر کے حکومت اور اسپیکر اور وزراء اپوزیشن کے ساتھ کوئی معاملہ لے دے کے ان کو راضی کر لیتے ہیں کہ جی وزیر اعظم آ رہا ہے، خدا کے واسطے بس اب کام چلا لو جی، بس چلانا ہے،
تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب جب اپوزیشن طے کر دیتی ہے ان کے ساتھ معاملات کہ بھئی چلو جی تقریر کریں، ہم شور نہیں کریں گے، تو اس کے بعد آتے ہیں، نہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اس طرح بھی میں نے خود اپنے آنکھوں سے بھی پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب آ رہے ہیں تو جو وزیر اعظم کی ظاہر ہے جو نشست ہے اس کے ساتھ ہی درمیان میں راستہ ہے، گزرگاہ ہے، تو دوسری طرف شہباز شریف کی اپوزیشن لیڈر کی نشست ہوتی ہے۔ اب وزیر اعظم نے اپنی نشست پر بیٹھنا ہے تو وہ ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر کی ساتھ میں تھوڑا سا اسپیس ہے، گزرگاہ ہے، اس کے ساتھ میں اپوزیشن لیڈر کی پڑی ہے نشست، تو اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہیں نشست پر، تو وزیر اعظم اپنی نشست پر سیدھا سیدھا آ کر بیٹھیں گے تو اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ ملانا پڑے گا، ہینڈ شیک کرنا پڑے گا، سلام دعا کرنی پڑے گی۔ تو اس سلام دعا سے بچنے کے لیے، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہینڈ شیک سے بچنے کے لیے، ہاتھ ملانے سے بچنے کے لیے وزیر اعظم صاحب اس طرح وزراء کی کرسی جہاں پہ وزراء بیٹھے ہیں اپنی نشستوں پہ، ان کے گھٹنوں کے ساتھ گھسک گھسک یار یہ چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے، وزیر اعظم ہیں، کوئی پروٹوکول ہوتا ہے، کوئی مطلب وزیر اعظم کا یار چیف ایگزیکٹو کا یہ پروٹوکول ہے کہ وہ وزراء کی یعنی گھٹنوں میں سے، ٹانگوں میں سے، کرسیوں میں سے گھسک کے اور اپنی نشست تک جائیں، اور اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ ملانے سے صرف بچنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ کبھی آپ بیٹھنا پسند نہیں کر رہے، مودی کو فونے کر رہے ہوتے ہیں، خود بتا رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے مودی کو کالے کر رہا ہوں جی، وہ پک نہیں کر رہا میری۔ آپ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے معاملے پر آپ نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے، نیب کا معاملہ ہو، الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو، پلوامہ کا معاملہ ہو، اور فیٹف کا معاملہ ہو، قانون سازی کوئی امپارٹنٹ ہو، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، جو بھی جتنے بھی بڑے بڑے معاملات ہیں، آپ کسی پہ بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپوزیشن کے سوا آپ کس طرح، مطلب ظاہر ہے اپوزیشن ایک پارلیمانی اس نظام کا حصہ ہے، اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ اور یہ ملک کیسے چلے گا؟ یا تو ساری اپوزیشن کو آپ، مطلب وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ بھئی گراؤنڈ ہو، میں اکیلا ہی کھیلتا رہوں، جیتوں بھی میں خود اور ہاروں بھی تو میں اپنے آپ کو ہاروں، مطلب میں ہی جیتوں بس، تو ہارنے والا کوئی نہ ہو اور میرے مقابلے میں کوئی نہ ہو، اپوزیشن ہی نہ ہو، اپوزیشن ہو ہی نہیں۔ مجھے تو یہ بھی رپورٹ ہوئی ہے خبریں کہ وزیر اعظم اس قومی سلامتی سے متعلق جو پارلیمانی کمیٹی میں بریفنگ دی گئی ہے، اس بریفنگ کے بھی خلاف تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ بھئی اپوزیشن کو کچھ بتاؤ ہی نہیں، اپوزیشن کو بریفنگ دو ہی نہ، اپوزیشن سے کچھ تجاویز، کوئی کسی قسم کی کوئی ان سے رائے نہ لو، ان کی سفارشات شامل نہ کرو، جو کرنا ہے کر لو۔ بیانات تو بڑے دبنگ دے رہے ہیں جی، امریکہ کو ہم اڈے نہیں دیں گے تو یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یار یہ چیف ایگزیکٹو، آپ اتنے بڑے دبنگ بیانات دے رہے ہیں لیکن بریفنگ میں آپ فیس کرنے کے لیے، اپوزیشن کو فیس کرنے کے لیے آ نہیں رہے، اپوزیشن کو بریفنگ دینے کے لیے۔ چلیں عسکری قیادت نے بریفنگ دینی تھی، لیکن چیف ایگزیکٹو کے طور پر، وزیر اعظم کے طور پر آپ کو تو موجود ہونا چاہیے تھا۔ آپ سے ریلیٹڈ کوئی سوال اپوزیشن کا ہو سکتا تھا کہ آپ سے، جس کا جواب آپ دیں گے، تو آپ کا جواب کون دے گا اگر آپ نہیں ہوں گے؟ تو کیا ڈی جی آئی ایس آئی دیں گے، آرمی چیف دیں گے، یا وزیر خارجہ دیں گے؟ کون دے گا؟ وزیر اعظم کا جواب تو وزیر اعظم سے جو متعلق ہوگا جواب تو وہ وزیر اعظم نے جواب دینا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب اس میں نہیں آئے، اور یہ بہت بڑا ایک بلنڈر سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی وزیر اعظم نے ایک بہت بڑا بلنڈر مارا ہے۔ اپوزیشن نے بھی اس پہ کوئی بہت زیادہ شدید قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا، اپوزیشن نے بھی ظاہر ہے کیونکہ یہ اپوزیشن کی خواہش پر، اپوزیشن کے مطالبے پر یہ بریفنگ ہو رہی تھی۔ اپوزیشن بھی یہ سمجھ گئی ہے شاید کہ بھائی وزیر اعظم کی کوئی خیر ہے، وزیر اعظم آئیں نہ آئیں گے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں بھی آئیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وزیر اعظم تو شو پیس ایک کے طور پر ہیں، باقی تو سارا نظام جہاں سے چل رہا ہے، جو چلا رہا ہے وہ موجود ہیں۔ وزیر اعظم بے اختیار وزیر اعظم ہیں، باتیں کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں اداروں کو، یہ نیب، شیب، ایف آئی اے اور ان کو تو کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو پھنساؤ فلاں کیس میں، اس کو کرپشن میں، اس کو یہ کرو، اس کو گرفتار کرو، یہ تو کام چلتا ہے۔ باقی ملک کا جو مطلب کس طرح چلا رہے ہیں ملک نظام، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس ملک کا یہ بہت بڑا المیہ ہے
کہ بھائی آپ نے اپنی انا اتنی آپ نے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ آپ اس ملک کے قومی سلامتی کی خاطر بھی، اس ملک کی خاطر بھی آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات ویورز میں آپ کے ساتھ ضرور جو مجھے لگ رہا ہے ایسا ضرور شیئر کروں گا کہ جس دن بھی وزیر اعظم عمران خان کی فرض کریں حکومت خطرے میں آئی نا، گرنے والی ہوگی، اور وزیر اعظم کو اگر کہیں کوئی کھڑکی نظر آئی کہ بھئی یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے اپوزیشن کے پاس، اگر مجھے جاؤں تو حکومت میری بچ سکتی ہے، اگر ایسی نوبت آئے تو وزیر اعظم ضرور اپوزیشن کے پاس پھر جائیں گے، کیونکہ حکومت اپنی بچانی ہوگی۔ اگر اپوزیشن کے کہیں کو موقع مل گیا اپوزیشن کو اور حکومت اپوزیشن کے ہاتھ میں آ گئی، گرائیں تو گرا سکتے ہیں، بچائیں تو بچا سکتے ہیں، تو ایسی نوبت اگر آ گئی تو وزیر اعظم اپوزیشن کے پھر گھٹنے پکڑیں گے۔ جس طرح ایم کیو ایم کو دہشت گرد قرار دیتے تھے، ان کو پھر نفیس قرار دے دیا، پرویز الہی کو جی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیتے تھے، ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں۔ جہانگیر ترین بلیک میلر، جی بلیک میل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے وزیر اعظم کی بڑی ایک طویل فہرست آپ کو مل سکتی ہے، ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ، آپ ایک طرف بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے تو پھر آپ آفرز اور پیشکش کس طرح کر رہے ہیں اپوزیشن کو؟ جی آؤ انتخابی اصلاحات پر ہمارے ساتھ بات کرو، اور ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ بات کرنے کے لیے تیار بھی ہیں اور وہ ڈاکو بھی ہیں جن کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ڈاکو ہیں تو ڈاکوؤں کے ساتھ بات کس طرح کر رہے ہیں؟ جب قومی سلامتی کمیٹی میں نہیں آ رہے آپ، اتنے بڑے امپارٹنٹ اجلاس میں نہیں آ رہے آپ، قومی سلامتی کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے، آپ کی آپ کی جو رویہ ہے وہ اس قومی سلامتی سے بھی اوپر ہے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کو جو لائے ہیں وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ اپنی مرضی سے نظام چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا ایک بلنڈر سمجھا جا رہا ہے وزیر اعظم کا، جس کی وجہ سے وزیر اعظم تنقید کی زد میں ہیں۔ تمام میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، اخبارات میں، سیاست میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے، وزیر اعظم تنقید کی زد میں ہے کہ بھئی وزیر اعظم کو کم از کم اس معاملے پر قومی سلامتی کی خاطر ہی اپوزیشن کو اہمیت دیں نہ دیں، لیکن قومی سلامتی کے معاملے پر آپ کو وزیر اعظم کو اجلاس میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وزیر اعظم نہیں تھے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔